सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ील ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान में काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं और आप देखेंगे और आप हैरत ज़दा हो जाएंगे हमने क्या किया, जिसमें आप हिस्सा लें और हमारे साथ आएँ और हमारे साथ शाना बशाना मिलकर चलें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में डेफिनेटली हम चाहेंगे टैलेंट्स हों, म्यूजिशियन हों, सेलिब्रिटीज़ हों, बिजनेसमैन हों, स्पोर्ट्समैन हों, सभी लोग आर्टिस्ट हों, हिस्सा लें और अपने ख्यालों का इजहार करें। और इसके लिए हम बहुत ही खूबसूरत मेज़बान आपके लिए ला रहे हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही अहम तरीन इंटरव्यू शामिल किया है। जिसे आप जानते हैं कि लॉस एंजल्स जो है, और बल्कि कैलिफोर्निया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट पोर्ट हेयर, और आपको पता है सिलिकॉन वैली है, हॉलीवुड है, बेवर्ली हिल है। यहाँ पे ये जो सदर्न कैलिफोर्निया है और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया है, ये वाकई एक काबिल दीद जगह है और ये एक बैकबोन है अमेरिका की। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंस के अंदर, ऑटोमोबाइल में, सो मेनी थिंग्स। ओके, मैं समझता हूँ कि ऑफ कोर्स यहाँ के पाकिस्तानी भी बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग आबाद हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और वेरी थ्राइविंग कम्युनिटी हियर in LA and in Bay Area, San Francisco, San Jose, San Diego, Bakersfield. नाज़रीन, आज हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी कौंसल जनरल जनाब तसव्वुर खान साहब से। इससे पहले रिफ़त मसूद साहिबा थी जिनका तबादला हो गया है और इनका तबादला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हुआ है और अब वो यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने अपने चार्ज संभाल लिया है। आते ही वो काफ़ी बिजी हो गए हैं, उनको काफ़ी वेलकम किया है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, लॉस एंजल्स, बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, बेकरफील्ड, सियाटल्स, डेनवर, कोलोराडोज। ही आल्सो डील विद अलास्का एंड हवाई। तो इनका बहुत बड़ा एरिया है। तसव्वुर खान साहब से हमने काफ़ी बातचीत की है उनकी डेफिनेटली उनकी एक्टिविटी के बारे में कि आइंदा उनका प्लान क्या होगा एज ए बहसीत न्यू कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजल्स। तो आइए देखते हैं कि वो क्या बातचीत करते हैं जियो सफीर पाकिस्तान से। मुलाज़ा फरमाइए एयरपोर्ट। नाज़रीन, आज मैं यहाँ पाकिस्तान कौंसलेट में मौजूद हूँ और जैसे जानते हैं कि ये बिज़ीएस्ट कौंसलेट है, वेस्ट कोस्ट को ये हैंडल करता है और मुख्तलिफ इसमें स्टेट आती हैं, नेवाडा से लेके सियाटल से लेके डेनवर, कोलोराडो, बिग एरिया है, बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। लॉस एंजल्स इज़ वेरी थिकली पॉपुलेटेड, पाकिस्तानी अमेरिकन माशाल्लाह, और बड़ा एक्टिवली पाकिस्तान कौंसलेट काम कर रहा है सारा साल से। और जितने भी यहाँ पे कौंसल जनरल आए उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया और बेहतर तरीके से कम्युनिटी के दरमियान ब्रिजेस बनाए उन्होंने और सर्व किया। अपने आइडियाज़ भी उन्होंने लॉन्च किए और मैं समझता हूँ कि सो फार जितने भी कौंसल जनरल आए हैं उन्होंने अपना अच्छा बेहतर किरदार अदा किया है। और हाल ही में हमारी जो रिफ़त मसूद साहब थी उनका भी तबादला हो गया और अब हमारे नए कौंसल जनरल जनाब तसव्वुर खान साहब तशरीफ़ लाए हैं ऑस्ट्रेलिया कैमरा से। और मेरा हमेशा ये होता है जब भी कोई न्यू कौंसल जनरल आता है तो मेरी मुलाकात होती है, तो मेरा फ़रीदा है बहसीत नेशनल टेलीविज़न की कि मैं उनको मुतारिफ़ कराऊँ घर घर में कि उनके प्रोग्राम क्या होंगे, वो किस तरीके से आइंदा अपना लायामल तैयार करेंगे और उनकी क्या ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान के सिलसिले में और उनका क्या पैगाम है अमेरिकन पाकिस्तानी के लिए, वो किस तरीके से अपना किरदार अदा करें। तो आइए बातचीत करते हैं जनाब तसव्वुर खान साहब से, पूछते हैं कि थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड ये खुद बताएंगे अपने बारे में तो अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब तसव्वुर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल ताख़ीर की माफ़ी चाहता हूँ, आप इतने आते ही बिजी हो गए थे और कुछ मेरी भी मसरूफियत थी आपकी कौंसलेट के साथ नेवाडा में हेयर एंड देयर चैम्बर के इवेंट्स, बट मुझे अपना फ़र्ज याद था और आज बड़ी खुशी की बात है हम आमने सामने हैं। इंशाल्लाह आपसे बड़ी
اچھی سیر حاصل گفتگو ہوگی. ہمارے ناظرین کو تھوڑا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں تو اچھا ہوگا کہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے اور کب سے آپ نے مشن جوائن کیا. وقار صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے اس کا موقع دیا. مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی تقریباً 10 ہفتے ہو گئے ہیں. میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں. تعلق میرا منسٹری آف فارن افیئر سے ہے. I'm a career diplomat اور اس سروس میں مجھے تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں اس سروس میں. اور اس دوران میں اسلام آباد میں اپنے فرائض سر انجام دینے کے علاوہ میں نے موریشس میں، سعودی عربیہ میں، زمبابوے میں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میری لاسٹ جو پوسٹنگ تھی وہ آسٹریلیا میں تھی. آئی واز ڈپٹی ہائی کمشنر دیر، اور وہاں سے میں یہاں لاس اینجلس ایز کونسل جنرل آیا ہوں. تو ماشاء اللہ 23 سال آپ کے بھرپور. جی الحمد للہ رب العالمین. اچھا، ہر جگہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیے، ہر جگہ پر آپ کا ایکسپیرینس، ملک ڈیفرینٹ ہوتے ہیں، وہاں پر ہماری کمیونٹی بھی ڈیفرینٹ ہوتی ہے. کام کی نوعیت تو ایک جیسی ہوتی ہے لیکن حالات مختلف ہوتے ہیں، تو آپ کے تجربات مختلف رہتے ہیں. کئی جگہ پر ہماری کمیونٹی تھوڑی ہوتی ہے، کئی جگہ پر ہماری کمیونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے سعودی عربیہ میں ہماری کمیونٹی 1 ملین سے زیادہ ہے، لیکن موریشس میں ہماری کمیونٹی جو ہے وہ صرف چند ایک فیملیز ہیں. لیکن ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کی نیچر بھی ڈیفرینٹ ہوتی ہے. سو اٹس آل، یہ ذرا اس میں کافی تنوع پایا جاتا ہے جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. تو 10 ہفتے ہو گئے کونسل جنرل کو ماشاء اللہ لاس اینجلس میں، اور کافی آپ نے ٹریول بھی کیا. سیٹل گئے آپ، اور ڈینور گئے آپ، ابھی کہاں گئے آپ؟ جی، یہ کونسلیٹ جو ہے اس کی جو ریزیکشن جو ہے وہ 10 اسٹیٹس پر ہے. اس میں سے 8 اسٹیٹس جو ہیں وہ ویسٹرن کوسٹ کی ہیں. اس کے علاوہ الاسکا اور ہوائی بھی ہے. اچھا، الاسکا ہوائی آپ کے پاس ہے؟ جی 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 جی. تو ظاہر ہے یہ ابھی 10 ہفتے بہت تھوڑا ٹائم ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہاں پر 2 اسٹیٹس جو ہیں میں وہاں پر جا چکا ہوں. نواڈا گیا ہوں میں، ایریزونا گیا ہوں میں، وہاں پر کمیونٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ کیلیفورنیا میں، سیکرامنٹو میں میں نے وزٹ کیا ہے، اور کیلیفورنیا بھی گیا ہوں. یہ تمام ہے، لیکن میرا پلان ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں تمام جو اسٹیٹس ہیں ان کو وزٹ کروں گا، اور جہاں جہاں ہماری کمیونٹی ہے وہاں ان سے بات چیت ہوگی. اچھا، ماشاءاللہ 10 ہفتے ہو گئے آپ کو آئے ہوئے، اور آپ کو ڈیفینیٹلی کیلیفورنیا، لاس اینجلس کے بارے میں تو ہر کونسل جنرل ایک اپنا خصوصی نوٹ چھوڑ کے جاتے ہیں اور اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے دن گزارے یہاں پہ اور کیسا رسپانس رہا کمیونٹی کا. تو آپ نے کیا 10 ہفتے میں آپ نے کیا پایا؟ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کونسل جنرل یہاں پر رہے ہیں ان کا بہت اچھا تجربہ رہا ہے. جب آپ کسی جگہ پر پوسٹ ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آفیسر جو وہاں پہلے رہے ہیں ان سے آپ بات چیت کریں اور معلومات حاصل کریں. تو میرے لیے بڑی خوشگوار بات تھی کہ میں نے جس بھی پرانے کونسل جنرل سے بات کی، انہوں نے لاس اینجلس کی اور لاس اینجلس میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کی بہت زیادہ تعریف کی، اور اپنی بڑی خوشگوار یادوں کا ذکر کیا میرے ساتھ. تو جو ہی میں یہاں پہنچا ہوں تو ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی یہاں پر اتنی ایکٹیو ہے، اتنی ڈائنامک ہے کہ مجھے ان کی بات کی سچائی کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا. تو جو یہ 10 ہفتے گزرے ہیں، بڑا انٹینس میرا انٹریکشن ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ. بڑی ہی زیادہ ایکٹیو کمیونٹی ہے ہماری، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی جب تک یہاں میں ہوں مجھے یقین ہے کہ میں بھی بہت خوشگوار یادوں کے ساتھ یہاں سے جاؤں گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے، یہاں کی جو آرگنائزیشنس ہیں، وہ اپنا کردار اپنے پلیٹ فارم سے صحیح ادا کر رہی ہیں؟ میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں، اور جو میرے ابھی تک میری انگیجمنٹ یا میری جو ملاقاتیں کمیونٹی کے ساتھ ہوئی ہیں اور جو آرگنائزیشن یہاں کام کر رہی ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر ہیں. کچھ آرگنائزیشن ہیں جو کلچر کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، کچھ ہیں جو پولیٹیکل سرکلز میں کام کرتی ہیں، کچھ کا تعلق جو ہے وہ ٹریڈ اور اس میں ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے. لیکن یہ سب آرگنائزیشنز بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ایکٹیو ہیں. اور جیسے کہ میرے سے پہلے بھی جو کونسل جنرلز کرتے رہے ہیں، میں بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے بہت اچھا کام کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے.
اور جس جس فیلڈ میں بھی وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں ول ڈو دیٹ. ایکسلنٹ. تصور صاحب, جیسے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی نیا کونسل جنرل آتا ہے اپنے منصب پہ یہاں پہ, اور پھر اس کا کچھ پلان ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا اور آفس کو مینیج کرنے کا. تو آپ نے کوئی ایسے نیا طریقہ کار وضع کیا ہے اور کوئی پلان ہے آپ کا کہ آپ اس کونسلیٹ کو کچھ اور کریٹیو اور کچھ اور اگریسو بنائیں گے؟ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ میرے سے جو پہلے کونسل جنرل تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, تو میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کے اس اچھے کام کو نہ صرف جاری رکھوں بلکہ اس میں جو اپنی ہمت کے مطابق اس میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ کروں. عام طور پر جو ہماری کمیونٹی ہے, اگر آپ ان سے بات کریں تو انہیں کچھ یہ شکوے ہوتے ہیں کہ ہماری کونسل جنرل یا جو ان کے آفیسرز ہیں وہ ہماری ریچ میں نہیں ہیں, ان کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی کا ہمارا کچھ مسائل ہوتے ہیں. دیکھیے, جہاں تک تو کونسل سروسز کا میٹر ہے, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اس کو امپروو کرنے کا, وہ ہم جاری رکھیں گے اور ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس سے زیادہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو کمیونٹی ہے, جو ہماری پاکستانی کمیونٹی یہاں پر ہے, ہم ان کے لیے ہمارا رسپانس ان کے لیے بہتر ہو جائے. تو سب سے پہلا جو کام میں نے وہ کیا ہے یہاں پر آنے کے بعد, وہ یہ کیا ہے کہ ہم جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو ہم استعمال کریں. جو ون از سوشل میڈیا, تو سوشل میڈیا سے آپ کی کنیکٹیوٹی اپنی کمیونٹی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. تو جو فیس بک ہمارا ایک اکاؤنٹ ہم نے اس کو ایکٹیو کیا ہے, جو اپنی ویب سائٹ ہے اس کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میری اپنے سٹاف کے ساتھ کوئی ایک خاص انسٹرکشن یہ ہے کہ وہ ای میلز کا جواب پرومپٹلی دیں. ہمارا جو ٹیلی فون ہے وہ چند لائنیں ہوتی ہیں اور کال کرنے والے چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو عام طور پر ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں ہوتا. یہ جو ایک دن میں ہے وہ ایک ہمیں جو کالز ریسیو ہوتی ہیں وہ ہنڈریڈز میں ہیں. سو اوبیسلی جب ایک آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے آدمی کو انتظار کرنا پڑتا ہے, جو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جی, تو اب چونکہ یہ ہم امریکہ میں موجود ہیں اور یہاں پر ہر آدمی کو ایکسیس ہے انٹرنیٹ تک, بلکہ موبائل فونز میں آپ کے انٹرنیٹ موجود ہے, تو آپ کا ای میل جو ہے وہ ایک بہت بہتر ذریعہ ہے. تو میری کمیونٹی کو درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ٹیلی فون کرنے کی بجائے آپ ای میل کیجئے, اور اپنے سٹاف سے میری یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ اس ای میل کو ود ان 24 آورز ڈسپوز آف کریں اور آپ کو پرومپٹلی جواب دیں. میں ذاتی طور پر اس کو مانیٹر کرتا ہوں ہر وقت اپنے موبائل فون پر, اور جس ای میل کا میں خود جواب دے سکتا ہوں میں خود جواب دیتا ہوں. جو میں نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ہر کیس کا علم نہیں ہوتا, میں وہ کنسرنڈ آفیشیل کو انسٹرکشنز کے ساتھ بھجواتا ہوں. اور یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ میرا یہ میسج ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنیکٹیوٹی کی یا رسپانس کی پرابلم ہے تو آپ میرے ای میل پر, جو میرا آفیشیل ای میل ہے, اس میں مجھے ڈائریکٹ ای میل کریں. آپ کا کونسل جنرل میں ہمیشہ انہیں یہ میسج دیتا ہوں, آپ سے صرف ایک کلک, اٹ از اونلی کلک اوے فرام یو. یس. سو دی ایکسیسیبلٹی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو یہاں پر اس بات کو وہ فیل نہ کریں کہ کونسل جنرل سے ان کا کوئی ڈسکنیکٹ ہے. آئی ایم ڈائریکٹلی ایکسیسیبل ٹو دیم. دیٹ از واٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو. سی صاحب, ماشاء اللہ آپ نے لوگوں کو دیکھا, پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ ویری ایکٹیو ہے اور ماشاء اللہ اسٹیبلش بھی ہے. جی جی. اینڈ میری نظر میں جہاں تک میں نے سروے کیا ہے, آئی ٹریول ایوری ویک سم ویئر ان سم اسٹیٹ, اور میں نے نوٹس میں دیکھا ہے کہ ابھی تک جو پاکستانیوں کی پاور ہے اور جو پاکستانیوں کی اسٹرینتھ ہے اور ان کے جو ٹیلنٹس ہیں اس کو فلی ٹیپ نہیں کیا جا سکا, اور میں اس بات کو کئی بار میں نے دوسرے کونسل جنرل سے بھی بات چیت کی ہے کہ ہمارے ریسورسز اور ہمارے جو اسٹرینتھ ہے اس کو پراپرلی ٹیپ کیا جائے اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے اور موبلائز بھی کیا جائے. آپ کے کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. ایک تو یہ کہ پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر ہے, خاص طور پر جو ویسٹ کوسٹ میں ہے, بڑی کامیاب کمیونٹی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کامیابی کے بہت زینے طے کیے ہیں, ویل آف ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سب سے جب میں ملتا ہوں تو ان سب کے دل میں پاکستان کے لیے بہت محبت ہے, بہت خلوص ہے, اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ وہ نہیں کر رہے, بہت سارے لوگ یہاں پر بہت کچھ کر بھی رہے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں
جو نہ صرف پاکستانی امریکن کمیونٹی جو یہاں پر ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ بیک ان پاکستان بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں. میں ابھی کسی خاص آرگنائزیشن کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن آپ کو علم ہے، کیونکہ پھر وہ اگر کچھ آرگنائزیشن رہ جائیں گی تو انہیں یہ فیل نہ ہو کہ میں نے کسی کو سنگل آؤٹ کیا ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کر رہے ہیں اور آرگنائزیشنز کے لیول پر بھی کر رہے ہیں. تو میں جب ان سے ملتا ہوں تو میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں انہیں انکریج بھی کرتا ہوں، اور اپنی سروسز بھی آفر کرتے ہیں ہم کونسلیٹ میں کہ اگر ہم ان کے اس کام میں کسی قسم کی مدد کر سکتے ہوں تو کریں. میں ایک آرگنائزیشن کا نام لینا پسند کروں گا کیونکہ وہ پاکستان میں بیسڈ آرگنائزیشن ہے، لیکن ان کے ہیڈ جو تھے ابھی ریسنٹلی یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے نہ صرف ایسٹ کوسٹ پر بلکہ ویسٹ کوسٹ پر بھی کچھ پاکستانیوں سے ملاقات کی ہے. اس کا نام اخوت ہے. یہ اسمال اسکیل لونز، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پاکستان کا گرامین بینک کی طرح وہ کام کر رہی ہے جو بنگلہ دیش میں تھا، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور انٹرسٹ فری لونز چھوٹے بزنس مین جو بہت ہی اپنا بیسک بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں چند ہزار روپیوں سے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں. انہیں بہت ساری سپورٹ ہے پاکستان میں بھی، اور اگر ہماری کمیونٹی یہاں پر ان کو سپورٹ کرے تو یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھا رہی ہے، جو ان لوگوں کو جو غربت کے سب سے نچلے لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں. جی اچھا، آف کورس یو میٹ گڈ پیپل ہیئر، آرگنائزیشن پرسنالٹیز، اور ان کا پاکستان کا اپنا ایک انفلوئنس ہے سوسائٹی کے اندر. تو واٹس یور اوپینین اباؤٹ ہاؤ ٹو پاکستانی انٹریکٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان امیرکن پالیٹکس ارینا اینڈ کلچر، سوشل لائف، اینڈ ہاؤ ٹو میک دا بریجز؟ واٹس یور ریئلی ڈیٹیل میسج اباؤٹ دیٹ؟ آئی تھنک ابھی ماشاء اللہ جو ہماری کمیونٹی نے یہاں پر کامیابیاں حاصل کر لی ہیں انڈیویجول لیول پر بھی اور آرگنائزیشن لیول پر بھی، ابھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو ہم پھیلائیں اور باقی کمیونٹی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوں، اور جو لوکل گورنمنٹ اور لوکل پالیٹکس ہیں اس میں بھی ہم انٹریکٹ کریں. ایک تو میرا میسیج ہمیشہ پاکستانیوں کو یہ ہوتا ہے، جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی آپ اس ملک کے بہتر شہری بن جائیں. ایک تو آپ کی یہ خدمت ہوگی پاکستان کے لیے، کیونکہ جب آپ سے لوگ ملتے ہیں تو وہ پاکستان کو آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں. یو آر دی پرزم جن سے انہوں نے پاکستان کو دیکھنا ہے. تو اگر آپ اچھے امریکی شہری ہیں تو آپ کے ساتھ والے جو امریکی شہری آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کا ایک اچھا امیج لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے ماشاءاللہ کامیابی یہاں تک حاصل کر لی ہے، آپ امریکن نیشنل بھی ہو گئے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ باقی کمیونٹی سے ایکسٹروورٹ ہو جائیں. آپ اپنی کمیونٹی کے اندر رہنے کی بجائے آپ باقی کمیونٹیوں سے ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل آپ کی لائف ہے اس ملک کی اس میں آپ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں. میں بہت خوش ہوں اس بات کو دیکھ کے. ابھی جب ہم نے 23 مارچ کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستانی 8 جو الیکٹڈ کونسلرز تھے وہ بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا ان 23 مارچ پہ، وچ انڈیکیٹس کہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ پولیٹیکل جو امریکن پولیٹیکل لائف ہے اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشن بھی بہت ایکٹیو ہیں. میں نے بہت ساری فنڈ ریزنگ ایسی اٹینڈ کی ہیں جو ہمارے پاکستانی امریکنز نے آرگنائز کی ہیں، لوکل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر بھی، اور نیشنل لیول پر بھی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ جو فنڈ ریزنگس ہیں یہاں پر جو لوکل سسٹم ہے اس کے مطابق بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے جہاں پر آپ لوکل پولیٹیشین کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ سپورٹ جو پاکستانیوں کی ہے اور یہ جو پرومیننس ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی جب فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس انہوں نے 23 مارچ کا فنکشن جو ہمارا تھا انہوں نے آ کے اٹینڈ کیا تھا، اور اس دن انہیں موقع ملا کہ کوئی 450 پاکستانی جو اس وقت وہاں پر جمع تھے اور جو پاکستان سے محبت اور پیٹریوٹزم کے جذبے سے بالکل لبریز تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، ان سے انٹریکٹ کیا. تو ہماری ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے جو ہم بھی آرگنائز کرتے ہیں، ہماری کمیونٹی بھی آرگنائز کرتی ہے، یہ بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے کہ ہم اپنا جو امپیکٹ ہے اور اپنا جو ہے وہ میسیج ہے اور جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے ان کے ساتھ ہم بڑھائیں. لیکن اب یہ بتائیے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور کیا چاہتے ہیں کہ دا پیپل لیونگ ان امیریکا ہاؤ دے کین ہیلپ پاکستان ان دا پاکستان، دا نیشن آف پاکستان، دا کنٹری آف پاکستان؟ دیکھیے یہ ان کا اپنا ملک ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں
میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہیں بہت جذبہ ہوتا ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کا. آپ یہ انڈیویجول لیول پر بھی کر سکتے ہیں اور آرگنائزیشن لیول پر بھی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور میں یہاں پر ایسے بزنس کو جانتا بھی ہوں جنہوں نے اپنے آپریشنز خاص طور پر آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے کئی جو حضرات ہیں وہ کئی 100 پاکستانیوں کو وہاں پر جابز انہوں نے دیے ہوئے ہیں اور ان کی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں. اسی طریقے سے باقی لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے انڈیویجول لیول پر. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لوکل اپنے پولیٹیشین سے ملتے ہیں, پالیسی میکر سے ملتے ہیں, تو وہاں پر وہ اپنی بات کر سکتے ہیں, پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشن یہاں یہ بھی کام کر بھی رہی ہیں, اس کو اور مزید کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جب بھی سلسلہ آتا ہے اوورسیز پاکستانی کا, I'm little bit sensitive. I travel, I met a lot of organizations, Belgium, Holland, Finland, Germany, and I was traveling especially for this overseas Pakistani. اوورسیز پاکستانی کے بارے میں سب لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب ان کے حقوق کی بات آتی ہے, جب ان کے کاموں کی بات ہوتی ہے, تو اس میں حکومت تھوڑی سی بیہائنڈ ہے. کافی ایشوز ہیں اس کے اوورسیز پاکستانیوں کے. میں آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں حکام بالا کو اور جو نئی حکومت آئے, جو بھی ادارہ وہاں پہ ہے, کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کافی ہاؤسنگ اسکیم آئی, کافی پلان آئے, لیکن وہ ان تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں سکے. اور کوئی خاطر خواہ اوورسیز پاکستانی کی جو ادارہ ہے یا آرگنائزیشن منسٹری ہے, وہ خاطر خواہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے. اور عرصے دراز سے کوئی ایسا بڑا کنونشن نہیں ہوا اوورسیز پاکستانی جہاں پہ تمام اوورسیز پاکستانی جمع ہوں, وہ ایک سب مل کے بیٹھے ہیں, سوچیں کہ ہم پاکستان کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ووٹنگ کا, وہی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. پاکستان کو آج 65 سال بنے ہوئے ہو گئے ہیں, اور ابھی تک ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کیسے ووٹ دیں گے, کیسے نہیں دیں گے, دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. ہاں, یہ جو ووٹنگ کا ہے, میرے خیال میں شاید تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے اندر ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی میرے خیال میں شاید ڈیفینیٹ جواب نہیں ہو سکا ہے. آلدو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا اور گورنمنٹ نے اصولی طور پر اس سے ایگری بھی کیا ہے. ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز اور ووٹنگ کی ایک جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, لیکن یہ کافی لیٹ اس پہ جو غور و فکر کیا گیا ہے. دوسری ایک اور چیز جو مجھے پاکستانی بھائی یہاں پر مجھ سے بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے تھی. جی ہاں, وہ ایک ایشو ہے. پر میرے خیال میں شاید جو انٹرپریٹیشن اس وقت کورٹ نے کی ہے کہ پریزنٹ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے اندر ڈیول نیشنلز کو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے, لیکن جہاں تک ووٹنگ رائٹ ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے. ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے یا پروسیجرل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے پروبلی شاید اتنا شارٹ ٹائم تھا کہ ان کے لیے وہ ارینجمنٹ کرنا پاسبل نہیں تھا. ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان فیصلہ کرتی ہے اور ہمیں گرین لائٹ دیتی ہے تو ہم پوری کوشش کرتے اور اپنے جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ از اے ڈیسیژن جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو لینا ہے. اچھا اچھا, بہرحال ڈیفینیٹلی آئی ہرڈ دیر آر سم سیٹس فار اوورسیز پاکستانی جی ہاں, دیٹ ناٹ ایڈورٹائز اور اس کی کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی ہے, لیکن دیر آر سم سیٹس فار اوورسیز پاکستانی. تو اس کے بارے میں ایک اوپن وہ ہونا چاہیے کہ بھئی who and who cannot be get those seats. ایسا نہ ہو کہ جو آلریڈی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اندر ہی اندر مکا کر لیں اس سیٹ کے لیے کہ جی وہ بندہ ہے. لیٹ سے اگر نواز صاحب آ گئے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی ہم نے تو نون لیگ سے لینا ہے, یا اگر پی پی آ گئے تو انہوں نے بولا ہم تو کوئی بندہ ڈھونڈنا ہے جو پی پی کا ہو. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. تو ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ اور ناٹ؟ نہیں, مجھے اس کے بارے میں خاص زیادہ علم نہیں ہے کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی سیٹ ہیں, لیکن جو بھی ہو رہا ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو دی پروسیجرز اور اسٹیبلش جو پریکٹس ہیں اس کے مطابق ہی ہوگا. دوسری ایک خواہش ہے اوورسیز پاکستانی کی, جو بھی اوورسیز پاکستانی کے پروجیکٹس آتے ہیں شوڈ بی ویل پروپیگیٹ, یو نو, اس کو صحیح طریقے سے اس کی اشتہار بازی ہو, اس کے لوگوں کو پتہ ہو سوشل میڈیا میں کہ بھئی یہ پروجیکٹ ہیں, یہ ٹریننگ پروگرام آ رہے ہیں, یہ ہاؤسنگ اسکیم آ رہی ہے, یہ فیسلٹیز آپ کو ہے, یہ کسٹم رولز آپ کے لیے نئے آئے ہیں. جی,
آپ اوورسیز پاکستانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے آپ کہ باقاعدہ ایک منسٹر ہمارے تھے جو اوورسیز پاکستانی کے لیے تھے, ایک منسٹری ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, اور جب بھی کوئی ایسی اسکیم لانچ ہوتی ہے اور ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے تو ہم ضرور جو اپنی کمیونٹی کو ہر طریقے سے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں, ہم الیکٹرانک میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں, ہم اپنا ایتھنک میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں, اس کی مدد سے ہم ان تک یہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں. اچھا, دا موسٹ امپورٹنٹ کہتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ, پاکستان کے لیے پاکستان کی پروڈکٹ کو باہر بھیجنا, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی کوئی ٹیرف ایشوز ہیں جس کے لیے پاکستانی امریکن سی او فورم اور چیمبر آف کامرس نے 2 پروگرام کیے واشنگٹن ڈی سی کیپٹل ہل پہ کہ جی ٹیرف جو ہے تھوڑا ریلیکسیشن کریں یا پاکستان کو ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کا ایز اے فری ٹریڈ کی اپرچونیٹی دیں, کیونکہ پاکستان نے وار اینڈ ٹیرر میں اپنا سب کچھ کھو دیا ہے. تو اس پہ تو انہوں نے کہا جی فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ دس اپروو دا فاٹا, جو انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا کہ فاٹا کے اندر تھا بھی انڈسٹری بنے اور وہ فری آف کسٹم فری آف ٹیرف جو وہ ہو. خیر اس پہ عمل نہیں ہوا, اس پہ نہ ہی کسی ادارے نے پاکستانی آرگنائزیشن نے اس کو پرسو کیا صحیح طریقے سے. پالسی تھی اس نے کوئی پرسو کیا تھا, سی او فورم نے پرسو کیا تھا, لیکن وہ مسئلہ میں کہتے ہیں بالکل بیک برنر پہ ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹریڈ ڈویژن ہیں یہاں پہ کمرشل کونسل ہیں, لیٹ آئی ٹاک اباؤٹ مائی فرسٹ بیکاز ویسٹ کوسٹ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, جی جی, کہ یہاں کا جو کمرشل ڈویژن ہے شوڈ بی ویری ایکٹیولی انوالو ود دا کمیونٹی کہ ہاؤ ٹو موبلائز کمیونٹی ٹو انویسٹ ان پاکستان. جی جی, اور کیا کیا ایسی پروڈکٹ ہیں پاکستان کی جو ایک عام آدمی امپورٹ کر کے یہاں پہ مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے. جی, یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو, سب ہم اس کے درمیان اپنے آپ کو سرکل کریں, جی, بٹ یو کین آلسو فائنڈ اے نیو امپورٹر, یو کین آلویز کریٹ اے نیو امپورٹر کہ جی آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ اس پروڈکٹ میں آئیں, اس کو لانچ کریں. اس سلسلے میں میری عرض آپ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہم نے ویسٹ کوسٹ کی امپورٹنس جو ہے ٹریڈ کی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی زیادہ ہے, کیونکہ امریکہ کی 54% جو ٹریڈ ہے وہ جو امپورٹس ہیں وہ لینڈ کرتی ہیں ویسٹ کوسٹ پہ لینڈ کرتی ہیں. اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے اس کونسلیٹ میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹریڈ سیکشن کھولا ہوا ہے, اور ہمارے پاس جو ٹریڈ کونسلر صاحب ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ان کی واحد ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے. ہی از ویری ایکٹیو, اور جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اور میرا ان کے ساتھ مسلسل ہم رہتا ہے, اسی بات پہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں میں پرسنلی خود بھی انوالو ہوتا ہوں. میں بھی کمپنی سے ملتا ہوں اور کمپنیز کے سی اوز کو جو ہے ان سے ہم جا کے ملتے بھی ہیں, ان کو یہاں انوائٹ بھی کرتے ہیں. تو جو کمرشل کونسلر ہیں ان کا صرف یہی کام ہے. اس سلسلے میں میری درخواست ہے کہ جو بھی لوگ کسی قسم کی معلومات چاہتے ہیں, کسی پروڈکٹ کے بارے میں چاہتے ہیں, کمپنی کے بارے میں چاہتے ہیں, کسی بھی طرح کی ہے, تو وہ ہمارے کمرشل جو کونسلر ہیں ان کے ساتھ دے کین گیٹ ان ٹچ ود ہم بوتھ بائی کالنگ آن ٹو ہم, یہاں پر مل سکتے ہیں ان سے, یا تھرو ای میل, جیسے بھی ان کو کنوینئنٹ ہو اس طریقے سے ملیں وہ. اور کمرشل کونسل صاحب ہر طرح سے ان کی مدد کریں گے ان آئیڈینٹیفائنگ پروڈکٹ یا آئیڈینٹیفائنگ فیلڈس اور پروجیکٹس ان وچ جہاں پر وہ جا کے انویسٹمنٹ اپنی کر سکتے ہیں. تو یہ خاص طور پر ایک ڈیڈیکیٹڈ سروس جو ہے ویسٹ کوسٹ میں اسی کام کے لیے ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایکوٹ ایشو ہے یہ اوورسیز پاکستانی کے لیے. جو دیکھیں جب پاکستان جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹس اے بزنس. وہ جاتے ہیں وہاں خرچہ کرتے ہیں, ہوٹل میں رہتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, پراپرٹیز بائی کرتے ہیں, دے ڈو لاٹ آف تھنگس. ہو کیا رہا ہے تھوڑا یہ جو ٹریولنگ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے پاکستان میں اوورسیز پاکستانی کی. اکثر یہ مجھے ڈیٹا پتہ چلتا ہے ٹریول ایجنٹ سے کہ جی یار آج کل پاکستانی جاتے نہیں رہتے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سیکیورٹی بڑا ایشو ہے سیکورٹی کا اوورسیز پاکستانی کی, کیونکہ ایسے ایسے گینگ ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج جہاز میں کون بیٹھا ہے, کون اترا ہے, کیا اس کے پاس ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, اس کو راب کرتے ہیں, لوٹتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں کوئی ایک ایسا لائحہ ہونا چاہیے ایئرپورٹ پہ اور ایئرپورٹ سے گھر تک کے لیے کہ بندے سیکیور ہوں.
کافی یہ جو ہے یہ وقار صاحب سیکورٹی ایک جنرل ایشو ہے جو کہ سرٹنلی میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا ہوں ہے، لیکن نہ صرف جو گورنمنٹ موجود ہے، پہلے بھی جو گورنمنٹ تھی اور آنے والی گورنمنٹ بھی اس بات سے پوری طرح انہیں اس بات کا احساس ہے کہ سیکورٹی ناٹ اونلی فار اوورسیز پاکستانی فار دا وزٹرز بٹ ایون پیپل لیونگ ان پاکستان، یہ ایک ایسا چیز ہے جس پہ مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ نہ صرف جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے وہ، بلکہ آنے والی حکومت بھی اس پہ بھرپور انداز میں کام کرے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے ایک سوال کر لوں آپ سے؟ جی جی آپ لیٹلی دا خواتین ماشاء اللہ کافی ایگریسولی کمیونٹی میں کام کر رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پلیٹ فارم سے، آپ کی کیا رائے ان کے بارے میں؟ یہاں پر جو ہے خواتین ہیں ماشاءاللہ، ویمن امپاورمنٹ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، اور ویسے بھی یہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات نہیں ہے، کسی بھی ملک کے لیے اگر اس نے ترقی کرنی ہے تو اپنی 50% پاپولیشن کو اگر وہ امپاورمنٹ نہیں کرتے تو اس ملک کی ترقی کا کیا حال ہوگا، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ سچویشن بہت اچھی ہے، میں نے یہاں پر جو اسٹیٹسٹکس دیکھی ہیں اور جو میں نے خواتین سے ملا ہوں، ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے ہماری خواتین یہاں پر، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں ان کی جو خاص طور پر آرٹ، کلچر اور خواتین کے ہی جو ایشوز ہیں ان کے لیے بہت ایکٹیو ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جنرل امریکن ویمن کی نسبت جو امریکن مسلم ویمن ہیں، پرابلی پروفیشنلی 5% ان کی تعداد زیادہ ہے ان پروفیشنل انگیجمنٹ میں مسلمان خواتین کی عام خواتین کے حساب سے۔ تو اگر عام خواتین 30% لیول ہے ان کا پروفیشنل میں انگیجمنٹ کا، تو مسلمان خواتین کا یہ لیول 35% ہے، وہ جو بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو یہاں پر جو مسلمان خواتین ہیں ان کے لیے ایجوکیشن کے، امپلائمنٹ کی بالکل ایکول اپرچونٹیز ہیں اپنے میل جو ہے ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے۔ سو ناظرین، بھی بات چیت کر رہے ہیں جناب قونصل جنرل صاحب سے، اور ماشاءاللہ کافی جہاں دیدہ ہے اور بڑے ویژنری ہیں، ان کی اپنی پرسنالٹی اور بڑے فیئر ہیں، اور ماشاءاللہ ہر چیز انہوں نے اوپن کر کے رکھی ہوئی۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ پہلے قونصل جنرل ہے کہ اینی بڈی کین کال ہم، ہز فون از اوپن فار ایوری ون، ہی از آن دا فیس بک، ہی از کمیونیکیٹنگ پراپرلی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو بھی جائز چیزیں ہیں، آپ کی شکایت ہے، کوئی پرپوزز ہیں، کوئی آئیڈیاز ہیں، آپ ڈائریکٹلی قونصل جنرل صاحب سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور قونصل صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ کونسلیٹ بھی ایک اپنی بھی ٹاؤن ہال میٹنگ کیا کرے، مے بی ایوری 3 منتھ، آئیڈیاز لینے کے لیے۔ میرا ایک آئیڈیا ہے، کانسیپٹ ہے کہ آپ کبھی ایک لوگوں سے بھی 1 to 1 بھی ملیں۔ آئی نو دیٹ آپ ای میل پہ رابطہ ہوگا، فون پہ رابطہ ہوگا، جلسے جلوسے میں رابطہ ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر 3 منٹ بعد کہ آپ ایسی جنرل میٹنگ بھی کریں کہ وہاں سے لوگوں آئیڈیاز ملیں، ان میں گھل مل جائیں، پوچھیں بھائی آپ کیسے ہیں، ہمارا کونسلیٹ اچھا کام کر رہا ہے، ویزا سیکشن اچھا کام کر رہا ہے، کیا خیال آپ کا؟ اس میں میں بتا دوں کہ چونکہ ہم صرف لاس اینجلس میں کام نہیں کرتے، آپ کو علم ہے کہ اپنی کمیونٹی کی سہولت کے لیے ہم کیمپ لگاتے ہیں، ہم کونسلر کیمپ لگاتے ہیں۔ دیکھیے کچھ ایسی سروسز ایسی ہیں ہماری جہاں پر اپلیکینٹ کی پرسنل پریزنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، مسٹ ہے، اس کے بغیر وہ کونسل سروس نہیں دی جا سکتی، جس میں خاص طور پر پاور آف اٹارنیز کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں، تو یہ ان کی سہولت کے لیے ویکینڈز پر ہمارا ایک پروگرام ہے، اس کے تحت ہم اس کو پبلسائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس اسٹیٹ میں جا کے باقاعدہ وہ کونسلر کیمپ کرتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ جہاں بھی کونسلر کیمپ ہو، اسی وقت جب یہ کونسلر کیمپ ہو رہا ہو، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر میں نے ایک پروگرام یہ بنایا ہے کہ ہر کونسلر کیمپ کو میں خود بھی سپروائز کروں گا۔ اور نہ صرف سپروائز کروں گا بلکہ وہاں پر جو لوگ آئیں گے، جو سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں ایک کونسلر کیمپ کے لیے، جی ان سے انٹریکشن بھی ہوگا، اور ان سے وہاں پر کوئی شام میں ایک ملاقات بھی رکھی جائے گی، اور یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ان سے نہ صرف فیڈ بیک ملے بلکہ ان کی پرابلم بھی سمجھی جائیں، اور اگر ہم ان کی پرابلم کو حل کرنے میں جس قسم کی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کر سکیں۔ تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ ہم کونسلر کیمپس کے ذریعے باقی اسٹیٹس کے لیے کرتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات لاس اینجلس کی،
تو آپ یقین کیجئے کہ میرا یہاں کمیونٹی کے ساتھ انٹینسلی انگیجمنٹ ہے، اور میں ہر ہفتے کئی سو لوگوں کو جو ہے نا وہ ملتا ہوں. میں فنکشنز میں جاتا ہوں. میں not at all. It's a pleasure. اور وہ اسی چیز کے لیے ہے کہ لوگوں کو فری ماحول میں کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، اور وہ جب بھی جس وقت بھی جو بھی پرپوزل، اپنی تکلیف، کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیں، میں ان کے اس کے لیے اوپن ہوں. تو اٹ از این آن گوئنگ پروسیس ہے میری طرف سے. میں جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں مجھے موقع ملتا ہے، میں اسی چیز کو اسی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کمیونٹی سے صحیح فیڈ بیک مل سکے، ان کی پرابلمز کا، کسی کی دقت کا، چاہے وہ پرسنل لیول پر ہو، چاہے وہ اجتماعی لیول پر ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. میں مسلسل اس عمل کا جو ہے نا وہ ہم میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ مل سکے اور ہم ان پرابلمز کو دور کر سکیں. اور جب میرے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے یا مجھے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کانسٹنٹ کریکشن ہے اپنی سروسز میں اور اپنی فنکشننگ میں جو میں کر رہا ہوں. کمیونٹی از دیئر فار یو. تھینک یو سو مچ. جی میں سمجھتا ہوں اس بات کو. کمیونٹی جب بھی آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ ہو اور آپ کو کوئی انپٹ چاہیے اور آپ کو کوئی اسسٹنٹ چاہیے کمیونٹی سے، تو دے آرگنائزیشن کو انوائٹ کریں، ان کے سامنے ایجنڈا رکھیں کہ ٹھیک ہے بتائیں جی آپ آرگنائزیشن ہے ABCD، بتائیں واٹ یو پریفر ٹیبل، آئی وانٹ ٹو ڈو دس، اینڈ آئی تھنک یو ول گیٹ اے وارم سپورٹ. جی بالکل. میں وقار صاحب، میں بلکہ اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اتنے مختصر سے ٹائم پہ جو میں یہاں پر مجھے آئے ہوئے ہوا ہے، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہاں پر تمام آرگنائزیشن، تمام انڈیویجولز ہول ہارٹیڈلی دل کے ساتھ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ میرا ان کے لیے میسج یہ ہے کہ اسی طریقے سے، اسی خلوص اور دل سے ہم بھی اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تھوڑے سے ہمارے ریسورس کنسٹرینٹس ہیں. میری یہ خواہش ہوگی کہ کبھی بھی کسی پاکستانی کو یہاں کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن جو ہمارے ریسورس کنسٹرینٹس ہیں وہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ لوگ جن کا کونسل جنرل یا کونسل کے ساتھ یا کونسلیٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن بہت ساری سروسز ایسی ہیں جو ایکچولی پاکستان میں دی جاتی ہیں. ہم صرف درمیان میں ایک میڈیم ہیں آپ کی ریکویسٹ کو آگے بھجوانے کے. بعض اوقات وہاں اگر پرابلمز ہوتی ہیں تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کونسلیٹ ہے یا بیک ان پاکستان جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہیں. ریسورسز کا اسی طرح کنسٹرینٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. لیکن میں ایک بات اپنے پاکستانی بھائیوں کو ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ ود ان دی گیون جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کے اندر میں اور میرا سٹاف، میرے کونسل ڈاکٹر خالد، ہماری بھرپور یہ کوشش ہے اور ہماری دلی کوشش ہے کہ ہم آپ کو بیسٹ سروس جو ہے وہ دے سکیں. یہ کونسلیٹ اس لیے ہے یہاں پر کیونکہ ہماری کمیونٹی یہاں پر ہے. یہ اس کونسلیٹ کے یہاں ہونے کی وجہ آپ لوگ ہیں. تو آپ لوگوں کی اگر ہم خدمت اور آپ لوگوں کو اچھی سروس نہ دے سکیں تو پھر اس کے ہمارے یہاں پر ہونے کا کوئی مقصد نہیں بنتا ہے. میں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ یہاں پر جو ہے نا وہ اپنی کمیونٹی کو کی سروس کے لیے ہوں. ایکسلنٹ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. بڑی اچھی صحت حاصل گفتگو رہی اور میں نے جرنلائز کر کے بات چیت کی ہے. آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ اینی آرگنائزیشن اور ادارہ، کیونکہ دیر سو مینی آرگنائزیشن ڈوئنگ ونڈرفل جاب فرام دیئر اون پلیٹ فارم. آئی ایم ہیئر بحیثیت جیو ٹی وی ریپ اور سفیر پاکستان پروڈیوسر، اور ڈیفینیٹلی میں نے تعارف کرانا تھا اپنے کونسل جنرل صاحب کا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے. وہ آپ نے بات چیت سنی اور مجھے امید ہے کہ آپ سفیر پاکستان پروگرام دیکھتے رہیں گے. اور آپ کی اگر کوئی رائے ہے اس انٹرویو کے بارے میں تو آپ سفیر پاکستان سے بلکہ CG سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ سے یہاں سے ویلشر بلوارڈ سے، کونسل جنرل آفس سے. اور میری یہاں پہ آنا لگا رہتا ہے اور ماشاءاللہ اس سیٹ پہ بہت سے اچھے اچھے کونسل جنرل بیٹھ کے گئے ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. اور مجھے بھی کہ جناب تصور خان صاحب بھی اسی طریقے سے بہترین کام کریں گے اور کمیونٹی ان کی ہمیشہ شانہ بشانہ رہے گی. ناظرین، اب وقت ہے آپ کے پروگرام سفیر صحت. آف کورس صحت ہے تو دولت ہے، اور یہی تن کی دنیا ہے. اگر آپ کی تن کی دنیا بہتر ہے، سارے اعضاء آپ کے کام کر رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی لائف اور زندگی آگے بڑھتی ہے. اور آف کورس آپ کی ترقی میں
اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کی صحت. ناظرین تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج محمد زاہد آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں. ملاحظہ فرمائیے سفیر صحت. ناظرین السلام علیکم. میں محمد زاہد آپ کے پسندیدہ پروگرام سفیر صحت میں ڈاکٹر ارشد پرویز کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج سلیپ ایپنیا کے بارے میں بات ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ سلیپ ایپنیا کا پیشنٹ خود تو سوتا ہے مگر دوسرے کو نہیں سونے دیتا. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے ارشد پرویز سے کہ سلیپ ایپنیا کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو جانتے ہیں ارشد پرویز سے. شکریہ زاہد، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں سفیر پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سفیر صحت میں دوبارہ مجھے بلایا ہے اور سلیپ اپنیا کے بارے میں بتانے کے لیے کہا ہے. سلیپ اپنیا اس کو کہتے ہیں obstructive سلیپ اپنیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹاپ بریدنگ ڈیورنگ سلیپ. یہ بہت کامن ہے. یہ ایکچولی 95% لوگوں میں یہ اب تک ڈائگنوز نہیں ہو سکتا ہے. لوگ اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں. یہ 24% مردوں میں ہوتا ہے اور یہ 9% عورتوں میں ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے یہ ڈائبٹیز اور ایزما سے زیادہ کامن ہے، لیکن لوگوں کو یہ ڈائگنوز ہوتا نہیں ہے اور لوگ یہ اسی پہ چلتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتی ہے زندگی ہماری، ایسے ہی ہے. سلیپ ایپنیا کس کو ہوتا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں یہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ہوتے ہیں کہ جو لوگ خراٹے لیتے ہیں یا جو رات کو سوتے ہیں اسنور کرتے ہیں ان کو سلیپ ایپنیا زیادہ ہوتا ہے. اور جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جو ہیوی ویٹ ہوتے ہیں، جو کا موٹاپا ہوتا ہے، ان لوگوں کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے. ان لوگوں کا ہوتا کیا ہے کہ یہ صبح اٹھنے کا ان لوگوں کا دل نہیں کرتا. یہ لوگ اتنے ٹائرڈ ہوتے ہیں صبح کہ ان کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا، بستر چھوڑنے کا ان کو دل نہیں کرتا. ڈے ٹائم سلیپ ہوتے ہیں. ڈے ٹائم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کو، اگر یہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کمپیوٹر پہ ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ میٹنگ میں ہوتے ہیں تو میٹنگ میں ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے یہ سو جاتے ہیں. یہ ان کی کنسنٹریشن میں ان کی لوز ہو جاتی ہے. یہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اپنے جاب کے لیے. ان کا مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور یہ جو انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو جائے. تو اگر کسی کو بھی یہ سمٹمز آتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ مجھے سلیپ اپنیا کی اسٹڈی کرائیں. اب یہ جو پھر اس کے لیے سلیپ اپنیا سے اور کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو ذرا سا ہم نے دیکھنا ہے. سلیپ اپنیا کے کمپلیکیشنز ہیں. ان کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ان کو ڈائبٹیز ہو سکتا ہے، ان کو جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ان کو اسٹروک ہو سکتا ہے، ان کو الزائمر کی بیماری ہو سکتی ہے، جو بھولنے والی بیماری ہے وہ ہو سکتی ہے. اور ایک نئی ریسرچ یہ آئی ہے کہ اگر جس کو سلیپ ایپنیا ہے اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو. سلیپ ایپنیا کی ڈائگنوسس کیسے کرتے ہیں، سب سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ڈائگنوسس میں ایک ذرا سا اس کو ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے جائیں، ان کو بات کریں کہ مجھے سلیپ ایپنیا کی بیماری ہے. اگر یہ تمام سمٹمز آپ کو ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں تو اپنے ڈاکٹر سے جائیے، اس سے کہیے کہ مجھے سلیپ ایپنیا کے لیے اسٹڈی کرائیں. آپ کا ڈاکٹر آپ کو سلیپ لیب بھیجے گا. وہاں سلیپ لیب جا کر کے آپ وہاں جا کے ہول نائٹ آپ سوئیں گے. جب آپ وہاں سوئیں گے تو آپ کی سلیپ میں پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے. سلیپ میں آپ مانیٹرنگ ہوتی ہے اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے وائر لگا دیتے ہیں آپ کے فور ہیڈ پہ اور پھر آپ کو ایک دل کی آپ سینے میں پٹے لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ ریٹ مانیٹر ہوتا ہے، آپ کی بریدنگ مانیٹر ہوتی ہے اور آپ کے آکسیجن کنسنٹریشن ان دا باڈی مانیٹر ہوتی ہے. یہ تمام چیز کو مانیٹر کر کے ڈاکٹر آپ کو یہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ آپ کو سلیپ ایپنیا ہے یا نہیں ہے. اب جو سلیپ ایپنیا ہے اس کو کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ کس طرح کر کے سلیپ ایپنیا ہوتا ہے. نارملی جو ہوتا ہے ہم اس طرح بریتھ کرتے ہیں، سانس ہمارے یہاں سے ناک سے جاتا ہے، یہ ہمارے پھیپڑے میں جاتا ہے، اس میں کوئی آبسٹرکشن نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ہم سوتے ہیں
تو یہ ہماری سانس کی نلی دیکھیے، یہ یہاں سے یہ چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ چھوٹی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو یہ یوولا ہے یہ ہمارے یہاں سے یہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خراٹے آتے ہیں، اور جب خراٹے آتے ہیں تو پھر آپ کی سانس رک جاتی ہے، اور جب یہ بڑھتا جاتا ہے تو پورا پیسج آپ کا یہاں بلاک ہو جاتا ہے، جو کہ سلیپ ایپنیا کہلاتا ہے۔ یہ اسی کو پھر اس کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں کہ ایک مشین آتا ہے جس کو ہم سی پیپ بولتے ہیں۔ یہ سی پیپ مشین جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر مشین، جو کہ آپ کے کنٹینیوس ایئر بلو کرتا ہے اور آپ کے پیسج کو کھول دیتا ہے۔ تو اس مشین سے پھر آپ کا علاج ہوتا ہے۔ یہ مشین لے کر کے آپ کو سونا ہے۔ تو اس میں سے ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب کے پریونشن کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں کہ آپ اب جب تک کہ آپ کے پاس یہ مشین نہیں ہے، آپ کو یہ سمٹمز ہیں، تو اپنے آپ سائیڈ میں ہو کر کے سوئیے گا، اپنا وزن کم کیجیے گا، اپنا ایکسرسائز کیجیے گا، کوئی اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن استعمال نہیں کرنی ہے، کوئی نیند کی گولیاں استعمال نہیں کرنی ہیں، اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور پھر اس کا حل ڈھونڈیے۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی، اور آپ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے بہت کارآمد ہوگا جو ڈاکٹر ارشد پرویز نے بتایا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان۔ اس کے علاوہ ہم لے کے آ رہے ہیں ہمارا امریکہ۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ بھی اس پروگرام میں کوئی پروگرام شامل کرنا چاہتے ہیں ہمارا امریکہ میں، تو اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے، کوئی اپنے کیمرے سے کوئی تصویریں لی ہیں اور کوئی چھوٹی چھوٹی کلپ بنائی ہے، تو ہمیں ضرور بھیجیں، ہم اس کو ہمارا امریکہ میں شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بہت جلدی ٹور کر رہے ہیں امریکہ کا، جس میں ہم یہ پروگرام ترتیب دیں گے آپ کے لیے۔ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم پیش کریں گے ہمارا امریکہ۔ آپ بہت ہی آپ کو پسند آئے گا، وہ ایک بالکل ریالٹی ٹی وی کی طرح ہوگا۔ ہم مختلف جگہوں پہ جائیں گے، مختلف اسپاٹ پہ جائیں گے اور لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔